बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम जी। प्रोग्राम कैपिटल व्यू के साथ मैं हूं यासिर रहमान और मेरे साथ हैं फारूक पदाफी। फारूक, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। सबसे पहले नाज़रीन को जी हम ईद मुबारक कहते हैं अपनी टीम की जानिब से और यकीन पाकिस्तान टेलीविजन की जानिब से। और ईद के इस दिन जो यहाँ पर बैठे हैं, इससे पहले भी जो प्रोग्राम हो रहे थे, ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी है। इसका बुनियादी मकसद यही है जो हम काफ़ी दिनों से, जब से ये 370 वाला इंडिया ने बर्बरियत वाला मामला किया है, इंडिया ने इलीगली एक्ट ऑफ एग्रेशन जो किया है, जिस पे हम बार बार ड्रम बीट कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर ने कमेटी भी बनाई है, प्राइम मिनिस्टर ने सलामती कमेटी का इजलास भी तलब किया, इंटरनेशनल जो लीडर्स हैं उनसे बातचीत भी की है, वफूद जो है उनको मुरतब किया, तरतीब दिया जा रहा है ताकि वफूद जाके पार्लियामेंटेरियंस के वो दूसरे पार्लियामेंटेरियन से मिलें और इस मसले को इंटरनेशनलाइज किया जाए जो इंटरनेशनलाइज हो चुका है। और आज हम देखेंगे दुनिया में मजहबी आज़ादी के नाम पे बनने वाली तंजीमें, मजहबी आज़ादी के हवाले से बात करने वाली तंजीमें बहुत मौजूद हैं। इवन यूनाइटेड नेशन जो है मजहबी आज़ादी के हवाले से बड़ी बात करती है, लेकिन आज हमने देखा कि मकबूजा आबादी में मजहबी आज़ादी को जिस बर्बरियत के साथ जो है वो रौंदा गया है पांव तले और रोका गया है कि कश्मीरी ना तो नमाज पढ़ सकें, नमाज ईद के इज्तिमात आपको नजर नहीं आएंगे, कोई विजुअल नजर नहीं आएगा, ना तो नमाज पढ़ सकें, ना वो कुर्बानी कर सकें, ना वो बुनियादी अशियाए जरूरिया खरीद सकें। जिससे ये बात साबित होती है, ये जाहिर होती है कि भारत को कश्मीरियों से कोई सरोकार नहीं है। भारत को अगर सरोकार है तो उस प्लॉट से है जिसका नाम मकबूजा कश्मीर है। जी फारूक साहब, यकीनन आज जो एक तो ये कि हम जरा जो बर्बरियत आज भी की है, वज़ारत ख़ारिजा ने भी यकीन इसकी मजम्मत की है, हम इस प्रोग्राम के तवज्जुह से भी मजम्मत करते हैं कि उनको आज मतलब ईद का ये जो त्यौहार है सेलिब्रेट नहीं करने दिया गया, कुर्बानी नहीं करने दी गई। जी, कहा जाता है कि इस वक्त कश्मीर जो है वो एक मेगा जेल की सूरत इख्तियार कर चुका है। उसकी एक एग्जांपल दूंगा। कम्युनिकेशन वहां पे बैन है, आप कम्युनिकेशन का कोई जरिया इस्तेमाल नहीं कर सकते। और उसका बड़ा इंटरेस्टिंग है, अगर आप कभी जेल में जाएं या जेल का दौरा करें तो वहां आपको पता होगा कि कैदियों को एक टेलीफोन मुहैया होता है सारों को मिला के, और वो एक चौक में होता है और उसके बाद उसको एक्सेस दी जाती है अंडर कंट्रोल। इस वक्त 50 टेलीफोन बूथ बनाए इन्होंने और बिल्कुल जेलों की तरह जो है ना लोगों के लिए रखा गया। इस वक्त श्रीनगर की एक वो जो है ना 1.5-2 किलोमीटर की पट्टी है और जम्मू का कुछ इलाका है जो आपके पास इस वक्त एक्सेसिबल है क्योंकि वहां पे मीडिया को कुछ ना कुछ एक्सेस दी गई है। अब बाकी कश्मीर में इस वक्त क्या हो रहा है? लोगों को बाहर निकलने दिया जाता है, नहीं निकलने दिया जाता, उनको अखबार तो नहीं किया जा रहा, उनको मारा तो नहीं जा रहा। ये सब कुछ दुनिया इससे बेखबर है, इल्ला ये कि पाकिस्तान के अंदर किसी बंदे को थोड़ा बहुत पता हो। लेकिन आज मैं देख रहा था इंडिया का कोई एक चैनल है, इंडिया टोडी के नाम से है, या आई डोंट नो व्हाटएवर इट इज, तो उसका जो चीफ सिक्योरिटी वो था एक्सपर्ट, जो डिप्टी चीफ जो है, वो हेलीकॉप्टर पे जा रहा है और श्रीनगर के ऊपर से गुजर रहा है और गुजरते ही स्टार्ट में ही जब इनका चेहरा नजर आ रहा है कहते देखो कितने लोग मौजूद हैं, और फिर यकीन माने पूरे श्रीनगर के ऊपर से गुजार दिया उसने हेलीकॉप्टर। एक गाड़ी नजर नहीं आई, एक जो है ना वो नजर नहीं आया बंदा, और उसके बाद मस्जिदें दिखाते रहे, हजरत बल तक गए, कोई भी बंदा मौजूद नहीं। एरियल व्यू से बात, जब रोड पे आपको कोई नहीं मिलेगा तो एरियल व्यू से क्या मिलेगा? एरियल व्यू से क्या मिलेगा? बस उसका बस नहीं चलता था कि वो लोगों के घरों के अंदर घुस जाए और दिखाए देखो इंसान तो मौजूद है। लेकिन इस तरह की सफाकी, इस तरह के हैबतनाक किस्म का एटीट्यूड हिटलर ने भी मारे थे ना, तो 6 वो जो है ना मिलियन ज्यूज टोटली जो है ना उसका इम्पैक्ट हुआ था। यहाँ पे 7-8 मिलियन लोग जो है इनकार्सरेटेड पड़े हैं और उनको कोई पता नहीं है कि उनका मुस्तकबिल क्या होगा। मोदी जो है ना जी इस वक्त जो है फारूक साहब वो हिटलर प्लस है। सही, इसकी वजह से आप देखें कि उसके कोई रूल्स नहीं है, कोई ज़ाब्ते नहीं है, कोई कवायद नहीं है। आप किसी की मजहबी आज़ादी को कैसे रोक सकते हैं? और फिर उसके बाद आप ये भी देखें कि आप गाय के नाम के ऊपर भारत के अंदर
جس طرح سے لوگ ذبح ہوتے ہیں, ایون جھوٹے الزام لگا کے لوگ ذبح کیے جاتے ہیں, حالانکہ مسلمان جو ہیں وہ گائے کی قربانی کرتے ہیں. ہمیں الاؤڈ, اگر آپ کے ریلیجن میں کوئی اس طرح کا پرابلم ہے کہ چیزیں ہیں تو اس کا رسپیکٹ کرتے ہیں, تو وہ آپ اس کو پراپرلی ایک جگہ جو ہے وہ مختص بھی ایون کی گئی ہے, لیکن وہ سب کتابوں میں ہے. جب پریکٹیکلی مسلمان کرنے جاتے ہیں, جب آپ کو پتا ہوگا کہ یہ اس کو بنایا گیا تھا, یوگی آدتیہ ناتھ کو سی ایم بنایا گیا تھا, اس کے بعد اس نے سب سے پہلے جو کام کیے تھے وہ پیشاب خانے بند کیے تھے, اور اس کے بعد جی, اور اس کے بعد جو ہے جہاں کہیں گائے کا واقعہ ہوتا تو اگلے دن پتہ لگتا کہ کسی کو مبینہ طور پہ اس کی جناب لاش برآمد ہو جاتی کہ اس نے یہ کام کیا ہوا ہے. تو ایک تو عدم برداشت اس حد تک ہے. اکثر آپ بھی بات کرتے ہیں کہ گائے کے نام کے اوپر جو قتل ہوتا ہے وہ اس صفاقی کے ساتھ ہوتا ہے کہ گائے جو ہے وہ انسانوں سے بھی اوپر ہے, یعنی جانور انسانوں سے بھی اوپر ہے, اور انسان جو ہے وہ بالکل کیڑیوں کی طرح وہاں پہ نظر آتے ہیں. ہاں بالکل صحیح ہے. اس وقت اصل میں دو تین چیزیں ہوئی ہیں. ایک تو گائے کے نام پہ بہت زیادہ وہ ہو رہا ہے, دوسرا آج کل کسی کو بھی اسپاٹ چیک کیا, کوئی بھی مسلمان اگر ہے تو اس سے کہا بولو جے شری رام یا اس طرح کا کوئی, اور اس کے بعد جو ہے نا اگر وہ نہ بولے یا تھوڑی سی تعاقب کرے, ڈنڈوں سے مارتے مارتے پیٹتے پیٹتے مار ڈالتے ہیں. اور یہ تو مین انڈیا میں ہو رہا ہے. انڈیا کے اندر اب بھائی میں سوچ رہا تھا لوگوں کے بہت سارے انٹرسٹ ہوتے ہیں جب وہ ٹیلی ویژن کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں, وہ اینکرز جو کہ خاص طور پہ انگریزی میں صحافت کرتے ہیں تو ان کے اندر سمجھا جاتا ہے کہ کچھ دل ہوگا. اب معاملہ یہ ہے کہ اتنے سارے صحافی جو ہے وہ ٹیلی ویژن پہ بیٹھے ہوئے بھاؤ بھاؤ کر کے چیخ رہے ہیں, اور ان کے چہروں سے نفرت ٹپک رہی ہے, اور بس ان کے موقع نہیں ملتا کہ وہ جا کے کشمیریوں کے اوپر حملے کر دیں. صحیح. اب مجھے یہ سمجھ نہیں آتی, اگر آپ کی مجبوری ہے, وہ کہتے ہیں نا کہ بعض اوقات وہ فلموں میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر کسی کو مسکرانا لازمی ہے اور دل بجھا ہوا ہے تو اس کا چہرے پہ اسمائل ہے لیکن ایک آنسو ٹپک گیا. بالکل صحیح. یار کوئی give us some human moments so that we understand کہ تمہارے اوپر پابندیاں جو ہیں اس کی وجہ سے سب کچھ ہوا ہے. این ڈی ٹی وی کا جو ہیڈ ہے پٹنار رائے, وہ اپنی بیگم کے ساتھ وہاں سے نکلنے لگے تھے نیو دہلی سے. ہی واز اباؤٹ ٹو فلائی آف, اور اس کو ایئرپورٹ میں روک دیا گیا. ایک ٹرمپڈ اپ اس کے اوپر کیس ہے, لیکن کیونکہ این ڈی ٹی وی از تھاٹ ٹو بی انڈیپینڈنٹ مائنڈیڈ ریلیٹیولی اسپیکنگ, تو انہوں نے اس کو بھی روک دیا. اس طرح کا ماشاء اللہ, اور خاص طور پہ وداؤٹ مارشل کے ماشاء اللہ, میں نے تو اپنے ملک میں کبھی نہیں دیکھا جب بھی ہوا ہے. فاشزم کی بدترین مثال. ہاں جی ایگزیکٹلی. اور اس وقت انڈیا کو جمہوریت اگر کوئی کہتا ہے تو پھر اس کی عقل کو سلام ہے. اچھا, دوسری طرف اگر ہم آ جاتے ہیں, سید علی گیلانی صاحب نے آج جو ان کی طرف سے ٹویٹ آئی ہے, انہوں نے لکھا ہے کہ دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا انقلاب انشاءاللہ بھارت کی بربادی اور جموں کشمیر کی آزادی سے شروع ہوگا. پاکستان کی فوج ایک خون کے قطرے کا پتہ لے گی, میری آواز پوری دنیا سنے گی, کیونکہ آپ سب نے یہ پیغام دنیا تک پہنچانا ہے. لیڈرز جو ہیں اپنی کیپیسٹی میں وہ پیغامات پہنچا رہے ہیں. دوسری طرف آزاد کشمیر میں جو بڑی اچھی ڈیولپمنٹ ہوئی وہ یہ ہوئی کہ شاہ محمود قریشی صاحب, پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب, اور نون کے بھی ایک صاحب جو ہیں وہ وہاں پہ موجود تھے. انہوں نے نماز عید وہاں پہ ادا کی. اس کے بعد پریس کانفرنسز بھی ہوئی, بلاول صاحب نے بھی بات کی, شاہ محمود قریشی صاحب نے پریزیڈنٹ آزاد کشمیر کے ساتھ جو ہے وہ ایک پریس کانفرنس کی, پریس ٹاک کی, اور ایک بڑا اجتماعیت کا پیغام جو ہے آج دنیا کو ملا ہے. اور یہ پیغام ملا, اور انہوں نے ایک بڑی وہاں پہ جو ٹاک تھی اس کے اندر بات کی. انہوں نے کہا پرائم منسٹر نے یہ بات کہی ہے کہ آپ یہ ریئل اسٹیک ہولڈرز, ان کے پاس آپ جائیں, ان سے مشاورت کریں, ان سے سجیشنز لیں, جو چیز آن بورڈ آتی ہے اس کو آن بورڈ لے کر آئیں. اور پلس انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر کوئی کشمیر کا مسئلہ انٹرنیشنل افق پر اجاگر کر سکتا ہے تو ہم حاضر ہیں. بالکل صحیح. دیکھیں دو معاملات ہیں, اس کو آپ کو سمجھنا پڑے گا. ایک تو دنیا کی یہ زیادتی کہ کشمیر کو اس وقت جیل خانہ بنا دیا. دوسرا یہ کہ کشمیر کا مستقبل کا, مقبوضہ کشمیر کے مستقبل کا فیصلہ کر دیا گیا اور کشمیریوں سے پوچھا نہیں گیا, قانون استعمال نہیں کیا گیا. کشمیر کے اوپر اس وقت رولر کون ہے؟ اس وقت ایک گورنر ہے جو کہ یو پی کا ہے. اور یو پی وہی جگہ ہے جہاں سے بار بار آپ کو خبریں یہ آ رہی ہیں کہ جی اب ہم کشمیری لڑکیوں سے شادیاں کریں گے اور باقی وہ ہوگا. اس طرح کے حالات میں اب یہ ہے کہ انڈیا یہ تو جانتا ہے کہ وہ ایک انٹینیبل پوزیشن میں ہے. اس وقت اس کا قبضہ اگر چلتا رہتا ہے اور اگر اس کے پاس ڈپینڈ کرے گا کہ اس کے پاس کتنی ہولڈنگ پاور ہے.
اگر وہ ہولڈنگ پاور اتنی ہے کہ وہ جو ہے 2-3 مہینے تک ان لوگوں کو پابند سلاسل رکھ سکتا ہے تو اس میں انڈیا کو نقصان تو ہوگا، لیکن شاید جو ہے نا انڈیا کچھ کرنے میں کامیاب ہوتا ہوا نظر آئے. لیکن بات یہ ہے کہ انسانوں کو اب 3 مہینے تک 4 مہینے تک اندر رکھ کے نہیں بیٹھ سکتے، اور اتنی بڑی تعداد میں، اور اگر آپ اندر رکھ کے بیٹھیں گے تو پھر جو ہے نا دنیا اور بہت زیادہ غصے میں آئے گی. تو ایسے وقت میں پاکستان کا تو یہ ہے ویٹ اینڈ واچ. لیکن ہاں یہ ضرور ہے کہ کشمیریوں کو اگر انڈیا کنسلٹ نہیں کرتا تو ہمیں تو کنسلٹ کرنا چاہیے، ہر وقت کرنا چاہیے، کیونکہ اصل اسٹیک ہولڈر تو وہی ہے. اور ہمارے پرائم منسٹر از ویری کلیئر اباؤٹ دیس تھنگ، ہمارے آرمی چیف، ہمارے فارن منسٹر، ہمارے دیگر لیڈران، پوری ریاست. ہاں جی، ایون اپوزیشن میں جب اپوزیشن آپس میں لڑ نہیں رہی ہوتی ہے یا حکومت سے لڑائی نہیں کر رہی ہوتی ہے تو اس کے اندر بلاول بھی بڑی کام کی باتیں کر دیتے ہیں. تو اس وقت تمام چیزوں کو دیکھیں تو آئی تھنک کہ پاکستان کین ایکچولی بائی شوئنگ اٹس اون ریسٹرینٹ، اور پھر ساری دنیا میں جس طرح سے آپ آواز اٹھا سکتے ہیں اگر ہم نے کر لیا تو اس کا امپیکٹ ہمارے کشمیری بہنوں بھائیوں پہ بہت ہوگا. انڈیا نے اپنا نقصان یہ کیا ہے کہ اس وقت اگر کسی کو رشوت دے کے وہ رکھ سکتے ہیں تو رکھیں گے، منافع کے لیے پیسے کے ذریعے سے لوگ بک جاتے. لیکن ادروائز وہ جو سیکولر طبقہ یا ماڈریٹ طبقہ جس نے کہا تھا کہ انڈیا سے یا تو الائنس کیا جا سکتا ہے یا پھر انڈیا کے ساتھ کسی طرح سے بات چیت کی جا سکتی ہے، وہ اب ختم ہو گیا. بالکل ٹھیک. ان کے اوپر انڈیا نے سرجیکل اسٹرائک کر دی ہے. اس پہ یقیناً انڈیا کے اندر بھی بڑی آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ جی آپ نے جتنے بھی کشمیری تھے، ایک چیز تو آپ نے یہ کر دی ہے کہ اکراس دا بورڈ سب کو برابر کر دیا ہے. اب کوئی ایسا کشمیری نہیں ہے، سب پاکستانی ہیں. جی اب سب پاکستانی ہو گئے ہیں کہ جو یہ کہے کہ ہمیں 370 کو ختم کیا جانا قبول ہے، ایکسیشن جو ہے اس طرح کی ایکٹ آف ایگریشن قبول ہے. جو کشمیری یہ بات کرے گا، پہلے تو یہ تھا نا کہ وہ یہ کہتے تھے کہ جی ہم نے جو اپنی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز رکھی ہیں جس سے ہماری شناخت محفوظ ہے، اور وہ سو کالڈ جو ان کی قانون ساز اسمبلی تھی اس کے اندر جو اس کا سہارا لے کر اور باقی چیز، انڈیا نے مودی کی حکومت نے یہ سب بہانے ختم کر دیے ہیں. اور انہوں نے آپ کہہ دیا کہ بھائی اب آپ نے کچھ بھی یہ نہیں کہنا کہ بھارت نے آپ کے لیے کوئی اچھا کام کیا ہے، یہ دیکھیں سب کچھ ہم نے ختم کر دیا ہے. اب ہم نے ایکٹ آف ایگریشن کرتے ہوئے 370 کو ختم کر دیا ہے. اس سے یہ اپرچونٹی نکلتی ہے کہ کشمیری قوم جس کے اندر تھوڑا سا تفرقہ نظر آتا تھا، یہ محبوبہ مفتی کی صورت میں، فاروق عبداللہ کی صورت میں، اور اس طرح کے لون جو ہیں ان کی شکل میں، اب وہ تفرقہ ختم ہو کے اب ان لوگوں کو ریئلائزیشن ہو گئی ہے، اب یہ سب اکٹھے ہو گئے ہیں. اچھا، ایک بات تو اس کا امپیکٹ لوکل ہے نا، کہ لوکل وہ کیا کریں گے اور کیسے یہ سارے کا سارا ہوگا. دیکھیں، بد تہذیبی اور بےایمانی بدنیتی کا بھی کوئی حد ہوتی ہے. آپ کشمیر کی ریاستی حیثیت ختم کرنے چلے ہیں اور اس کے لیے ایک آرٹیکل آپ ختم کرنا چاہتے ہیں جس کا نام ہے 370. اس آرٹیکل کے تیسری شق میں لکھا ہوا ہے کہ آپ اس وقت تک نہیں کر سکتے جب تک آپ قانون ساز بلکہ آئین ساز اسمبلی جو ہے، ہاں جی، کنسٹیچوئنٹ اسمبلی سے کنسلٹ نہ کر لیں. 53-54 میں اس کو ایبروگیٹ کر دیا گیا تھا. اب مزیدار بات یہ ہے کہ اس کے بعد آج کے دن لیجسلیٹو اسمبلی بھی نہیں ہے. آپ کیا کہتے ہیں، آرٹیکل 367 کے اندر ایک تبدیلی لاتے ہیں. آپ کہتے ہیں کنسٹیچوئنٹ اسمبلی ول مین لیجسلیٹو اسمبلی. پھر اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ ویٹ اے منٹ، کیونکہ لیجسلیٹو اسمبلی موجود نہیں ہے تو گورنر وہاں جو موجود ہے، حکومت جو ہے وہ ایکسرسائز کرے گی. حکومت تو گورنر راج ہے، تو پھر گورنر بل بھی بیسیکلی خود ہی سب کچھ کر دیا. جب اتنا کر لیا اور پھر اس کے بعد آرٹیکل 35A کو بھی آپ نے ایبروگیٹ کر دیا. اب کیا ہو رہا ہے؟ اب ایک تو جو ہمارے سکھ بہن بھائی ہیں ان کی طرف سے ایک آیا ہے کہ یہ جو کشمیری بیٹیاں ہیں، ان ہر سکھ کے اوپر فرض ہے کہ اس کو جو ہے نا پروٹیکٹ کرے. کیوں؟ ان کو لگ رہا ہے کہ انڈیا از اپ ٹو سم تھنگ ویری ایون. اور یہ یہاں نہیں رکے گا. آج کشمیریوں کے ساتھ یا مسلمانوں کے ساتھ یہ کچھ ہو رہا ہے، کل یہ سکھوں کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. اور یقیناً یہ خدشہ جو انڈیا کے اندر سکھوں کے ساتھ گولڈن ٹیمپل میں ہوا، لیکن اس سے بھی کوئی بدتر چیز ہو سکتی ہے. وہ تو ہے. دیکھیں اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے، یہ جو ہم کرتارپور راہداری کی بات اکثر کرتے ہیں، اور پاکستان نے کتنی زبردست اسٹیٹمنٹ دی ہے
کہ یہ سارا معاملہ ایک طرف کرتارپور راہداری پہ ہمارا کام نہیں رکے گا، کیونکہ یہ جو ہے ہم سکھوں کے لیے کام کر رہے ہیں اور اس میں کوئی ہم منافرت کا جذبہ آڑے نہیں آنے دیں گے. لیکن انڈیا کی طرف آپ دیکھیں بالکل سست روی کا شکار ہیں سارا. ہاں بالکل صحیح. لیکن میں آپ کو ایک اور معاملہ بھی بتاؤں. آپ نے کہا یہ معاملہ یہاں پہ نہیں رکے گا. ہٹلر کی ہسٹری جو ہے نا، کیونکہ یہ سارے کے سارے جو ہے نا عقل کے مارے ہوئے لوگ ہٹلر جیسے خوفناک چیز کو کاپی کرنا چاہتے ہیں. تو ہٹلر نے کیا کیا تھا، الیکشن ہو گئے، جب حکومت میں آ گیا پہلے ایک ہفتے کے اندر ان کی جو اسمبلی تھی جس کو ریکسٹاگ کہتے تھے اس کو آگ لگا دی گئی رات کو. اچھا اس کو آگ لگائی گئی، پھر ایمرجنسی وہ کی گئی اور اس کے بعد کہا گیا کہ ان کو کہیں اور بٹھا کے نا اسپورٹس اسٹیڈیم میں ان سے یہ فیصلہ لے لیا گیا کہ اسمبلی ختم اور ہٹلر جو ہے وہ قانون ساز ہے. اب کیا ہوگا، انہوں نے ایک پریسیڈنٹ بنا دیا ہے کہ ایک ایک کر کے اسمبلیوں کو اگر گرا دو گے یا حکومت کو گرا دو گے، گورنر راج لگاؤ گے تو آپ پوری ریاست کو ختم کر سکتے ہیں. انڈیا کی تو بھائی بہت سارے ریاستیں ہیں، تو ایک ایک کر کے تمام ریاستوں کو ختم کرنا، پھر ان کو یو ٹی بنانا اور پھر اوپر بیٹھا ہوا امت شاہ، اس کے اوپر مودی اور اجت دوول اور پھر جو ہے نا سونیا ہو جان گلیاں. متعصب ذہنیت کے ڈیموکریسی گئی ہیں. ڈیموکریسی ظاہر بات ہے، پہلے یہ تھا کہ کچھ کوشش کر کے انہوں نے ایک فیبرک بنانے کی کوشش کی تھی، وہ سارا کا سارا انہوں نے ختم کر دیا ہے. یہ چیز کہاں لیڈ کرے گی اور فردر یہ پاکستان کے جو اقدامات ہیں وہ کس نہج پہ ہیں، ان کی سمت کیسی ہے. آرمی چیف نے بھی آج باغ میں اگلے مورچوں پہ ٹروپس کے ساتھ دن گزارا. انہوں نے ایک بڑی اہم سٹیٹمنٹ دی ہے، اس کا تذکرہ بھی کریں گے بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. ऑरेंज स्मार्ट एस्टिसाइड्स लाया रगड़ा, जो कपास के रस चूसने वाले कीड़ों जैसे और थ्रिप्स को रगड़ कर रखते. ऑरेंज स्मार्ट एस्टिसाइड्स का रगड़ा सबसे तगड़ा. ऑरेंज स्मार्ट पेस्टिसाइड लाया जिल्ला, जो सफेद मक्खी और इसके अंडों, बच्चों और बालिग का खात्मा करे और कपास भरपूर फूल गुड्डी के साथ रहे सरसब्जो शादाब. ऑरेंज स्मार्ट एस्टिसाइड्स लाया रगड़ा, जो कपास के रस चूसने वाले कीड़ों जैसे और थ्रिप्स को रगड़ कर रखते. ऑरेंज स्मार्ट एस्टिसाइड्स का रगड़ा सबसे तगड़ा. ऑरेंज स्मार्ट पेस्टिसाइड लाया जिल्ला, जो सफेद मक्खी और इसके अंडों, बच्चों और बालिग का खात्मा करे और कपास भरपूर फूल गुड्डी के साथ रहे सरसब्जो शादाब. वो कहते हैं आजादी को एक ख्वाब ही समझो. हम कहते हैं हर ख्वाब की एक होती है ताबीर. कश्मीर, कश्मीर, मेरे कश्मीर. ویلکم بیک ٹو کیپٹل ویو. جی آپ کال بھی کر سکتے ہیں، لائیو کال کر سکتے ہیں، براہ راست کال کر سکتے ہیں. 92126439 921264. یہ رابطے کے نمبرز ہیں. موضوع ایک ہی ہے اور وہ کشمیر کا موضوع ہے. عید کے دن ہم کشمیر کو ڈسکس کر رہے ہیں. 14 اگست کو ہم کشمیر کو ڈسکس کر رہے ہوں گے. 15 اگست کو یوم سیاہ کے طور پہ بھارت کا مکروہ چہرہ دنیا کو دکھانے کی کوشش کریں گے. اور وہ کہتے ہیں کہ عید تو تب ہوتی ہے جب آپ کے جو آپ کے مذہبی ریچولز ہوتے ہیں، مذہبی رسومات، وہ تو آپ نے ادا کرنی ہوتی ہیں، لیکن خوشی کا جو اظہار ہوتا ہے تب ہوتا ہے کہ آپ کا بھائی بھی خوش ہو. ہمارے ایون ہمارے ہاں ہمارے جو روایات ہیں جن کا تعلق ہمارے مذہب سے ہے وہ ایسی ہیں کہ اگر ہمسائے کے گھر بھی جو ہے تکلیف ہو تو آپ جو ہے اپنی خوشی کا پیمانہ محدود کر دیں، لیکن جب بھائی کے گھر تکلیف ہو، وہ پرابلم میں ہو. کشمیر یعنی کشمیری آج شاہ محمود قریشی صاحب وہاں پہ موجود، مظفر آباد میں موجود، انہوں نے جو اظہار یکجہتی کیا ہے. اسی طریقے سے آرمی چیف جو ہیں، جو میں نے بریک پہ جانے سے پہلے بات کی تھی، وہ باغ میں اگلے مورچوں پر گئے ہیں. انہوں نے ٹروپ سے بات کی ہے. انہوں نے بات فاروق صاحب بڑی جو اسٹیٹمنٹ انہوں نے دی، انہوں نے کہا کہ بھارت اس وقت جو ہو ہیومن رائٹس کی وائلیشن کر رہا ہے وادی کے اندر. اس کو چھپانے کے لیے، یعنی اپنے مکروہ عزائم چھپانے کے لیے، گناہ چھپانے کے لیے وہ کیا کرتا ہے، ایل او سی کا معاملہ جو ہے وہ تیز کر دیتا ہے. ہم اس کی یہ جو سازش ہے یہ کامیاب نہیں ہونے دیں گے.
صحیح ہے. دیٹ واز ویری امپورٹنٹ کہ ہم پاکستانی جو لیڈرشپ ہے, ملٹری لیڈرشپ ہو, پرائم منسٹر عمران خان صاحب ہوں, اسی طریقے سے یہ تمام جانتے ہیں کہ ان کے عزائم کیا ہیں اور اب اس کو بے نقاب بھی کر رہے ہیں. بالکل صحیح ہے. میرے خیال میں دیکھیں بہت سارے ہمارے لوگ ہیں خاص طور پہ اپوزیشن کے ہیں جو جب حکومت میں ہوتے ہیں تو ان کے گلے سے آواز نہیں نکلتی, لیکن جب وہ اپوزیشن میں ہیں تو وہ کہتے ہیں بس چڑھ دوڑو اور اس وقت جنگ کا اعلان کر دو اور بس ختم کر دو اور یہ کر دو اور وہ کر دو. اور آپ نے سنی ہے پارلیمنٹ کے اندر شہباز صاحب, پھر ان کے ساتھ اور بہت سارے لوگ تھے. معاملہ یہ ہے, دیکھیں یاد رکھیں کہ جنگیں جو ہے نا وہ صرف جذبات کی بنیاد پہ نہیں جیتی جاتی, عقل کی بنیاد پہ جیتی جاتی ہے اور جذبے کے بنیاد پہ جیتی جاتی ہے. اور اس وقت یہ ہے کہ عقل جب آپ استعمال کرتے ہیں, دیکھیں یاد رکھیں وہ کہتے ہیں کہ جو ہارڈ لائنرز ہوتے ہیں وہ اسکرمشز جیت سکتے ہیں, وہ بیٹلز جیت سکتے ہیں, بٹ دے لوز وارز. وائی؟ کیونکہ آپ عقل سے استعمال نہیں کر رہے. آج تو بروٹ فورس سے آپ نے کام کر لیا, کنسسٹنٹ نہیں ہوتا. ہاں کنسسٹنٹ نہیں. اگلے مورچے پہ جائیں گے تو آپ کی ساری ہوائیں نکل جائیں گی. تو اس وقت پاکستان کو بالکل سوچ سمجھ کے دیکھ کے انڈیا کو جتنا زیادہ ہو سکتا ہے ٹریپ کرنا ہے. اور انڈیا خیر سے ان کی حکومت اتنی بڑی پاکستان کی دوست ہے کہ وہ اپنے آپ کو خود بخود جو ہے نا ٹریپ کیے جاتی ہے. اور ایسے وقت میں ساری دنیا آہستہ آہستہ اس بات کو اٹینشن دے رہی ہے. بالکل ٹھیک. اب اس کے اندر ہماری عادت ہے, کیونکہ ہم جو ہے نا ٹیلی ویژن کی ایج کے لوگ ہیں اور ہم لوگ جو ہے نا وہ اسپلیش اور بینگ کی عادت کے لوگ ہیں, کہ ہم کہتے ہیں بس جھٹپٹ میں جادو کی کوئی چھڑی ہو اور چیز کام ہو جائے. دیکھیں ہلکا ہلکا زور لگاتے آپ ماؤنٹین کو موو کر دیتے. اس وقت آپ وہ کر رہے ہیں اور اس کے اندر زیادہ ڈسپلن چاہیے ہوتا ہے. تو انڈیا کا آج کل میں ایک بات اور کہتا ہوں کہ میرا جو انڈیا پہ موقف تھا وہ اس موو سے سارا ونڈیکیٹ ہو گیا. میں 5 سال سے کہہ رہا ہوں کہ فیشسٹ ہیں, یہ ہٹلر والے ہیں, انہوں نے ہٹلر کو کوٹ کیا ہوا ہے اور اس کو ایمولیٹ کرتے ہیں, اور یہ جیسے آپ نے فرمایا ہٹلر پلس پلس ہے اور یہ نازی پلس پلس ہے. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ میں نے یہ بھی کہا تھا کہ نریندر مودی جو ہے وہ انڈیا کا نقصان کرے گا, فائدہ نہیں کرے گا. ڈیمانیٹائزیشن کے وقت مجھے یاد ہے ہمارے اکانومسٹ بیٹھ کے کہتے تھے او جی اچھا کام ہے. میں کہتا تھا کہ 84% لوگوں کی کرنسی بند کر دینا یہ کہاں کی عقل مند مر گئے جی. ہاں جی, کسان ان کے لوکل ایس ایم ای سیکشن مائکرو اور ایس ایم ای ختم ہو گیا. صرف اگر بڑا ہے تو ان کا امبانیز بڑے ہیں, امبانیز بڑے ہیں, اڈانیز بڑے ہیں, باقی اور جتنے بھیانیز کارپوریٹ جو ہے, اچھا جتنے بھی خوفناک بھیانی بڑے. لیکن دا ایشو از کہ ایٹ دس مومنٹ آئی تھنک کہ ہم اگر چاہیں اور اس کے اندر اگر ہم ایک قوم کے طور پہ کام کر سکیں اور کشمیر ہمارے ساتھ ہو اور اچھے نیک نیت کے لوگ موجود ہو دنیا بھر سے, تو جو بیانیہ دنیا تک پہنچنا ہے وہ ایسا پہنچتا ہے کہ انڈیا جو ہے وہ اپنی طرح سے سمجھ رہا ہے کہ آج وہ جیت گیا. لیکن جس طرح سے اجت دوول ان کا نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہے, 3-4 دنوں سے وہیں گھوم رہا ہے. جی جی, اور اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ کسی کو 2-4 بندوں کو ساتھ لے کے اور وہ بھیڑوں کے ساتھ پایا جاتا ہے. اور حقیقت میں وہ جو ویژول ہے بڑا زبردست تھا کیونکہ وہاں اجت دوول اور بھیڑیں نظر آ رہی تھی. اچھا, تو بات یہ ہے کہ جس جگہ پہ آپ کہتے ہیں سب امن ہے اور وہاں پہ آپ کو اپنا نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر بھیجنا پڑتا ہے. آپ کا انٹیریئر منسٹر نہیں جا سکتا, امت شاہ نہیں جائے گا, آپ کا فارن منسٹر نہیں جا سکتا, پریزیڈنٹ بھی ہے بی جے پی کا. جی ایگزیکٹلی, آپ کے باقی لوگ نہیں جا سکتے, مودی نہیں جا سکتا یا جا نہیں رہا. ان لوگوں کو فارن منسٹر سر ویسے بالکل بابو ہی ہے, وہ اگر دیکھا جائے اس کی تو کچھ صحیح نہیں ہے. وہ کوئی اسٹیٹمنٹ دیتا ہے اس کا بٹن آیا تھا, اس پہ تو کوئی انٹرنیشنل اسٹینڈنگ ہوتی ہے. پہلے وہ جو آن جہانی خاتون تھی ان کی پھر کوئی اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ آیا سوراج جو ہے سوراج صاحبہ, جی ہاں سشما سوراج کے نیچے یہ تھے سیکٹری, فارن سیکٹری. اور یہ جو فارن سیکٹری صاحب ہے نا یہ اس وجہ سے جانے جائیں گے کہ ہی ڈیڈ دا ورسٹ بیٹریل پاسبل. انڈیا کا جو فارن سیکٹری ہوتا ہے, دیکھیں اس کے منسٹر جو فارن منسٹر ہے اس کو کہتے ہیں منسٹر فار ایکسٹرنل افیئرز, MEA. لیکن اس کا جو فارن سیکٹری ہے وہ فارن سیکٹری کہلاتا ہے. اس کی وجہ ہے کہ یہ جتنا بھی اسپن دے دے, فارن آفس نے کہا ہوا تھا کہ ہم آپ کا اسپن اپنے اوپر نہیں لگنے دیں گے. دے ور ویری آرگنائزڈ اینڈ ویری ڈسپلن اینڈ ویری پروفیشنل. یہ جو صاحب آئے ہیں تو انہوں نے اٹھا کے
कट्टे खोल दिए हैं। हाँ, शंकर नाम है। हाँ जी, जयशंकर। अच्छा, इन्होंने उठा के जो है ना वो बीजेपी के इन्फ्लुएंस का वो कर दिया। वो लोग जिनकी फॉरेन पॉलिसी की स्टेटमेंट्स के अंदर अंग्रेजी सुन के हम लोग वाह करते थे, आज वो ऐसे भयानक किस्म के बयान देते हैं कि बंदे को रोना आता है। तो फॉरेन ऑफिस जो है ना वो जयशंकर साहब के नीचे होगा, लेकिन जयशंकर ने जितनी बड़ी गद्दारी अपने डिपार्टमेंट से करके उसको खत्म किया है। आपने सर वो आपको वाकया याद होगा जब उन्होंने बालाकोट ड्रामा रचाया था, उस पे जब इंडियन साइड, पाकिस्तानी साइड वाज ओपन टू आंसर्स, एनी आंसर्स, फॉरेन मीडिया भी मौजूद था, सारे मौजूद थे, सवाल पूछे तो उन्होंने कहा जनाब हमको लेकर जाएंगे, इनके कितने लोग जो हैं वो आए हैं। इससे पहले मैं अपना बात मुकम्मल करूं, कॉलर ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम, कौन कहां से बात कर रहा है जी? जी आवाज आ रही है? आवाज नहीं आ रही जी कॉलर की। ओके जी, कीप ट्राइंग। 92126439 92126444। इंडियन साइड पे भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, और प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या हुई, एक साहब आते हैं, वो 4 लाइनें लिखी हुई होती हैं, उनको पढ़ते हैं, और दूसरे साहब जो साथ बैठे होते हैं वो कहते हैं सॉरी, नो क्वेश्चन। मेरे ख्याल में रवीश कुमार नाम है वो स्पोक्समैन का। अच्छा, एक इसी नाम के इंडिया के बहुत जबरदस्त सहाफी भी है, एंड ही इज वन ऑफ द 4 or 5 पीपल जिन्होंने जमीर को ना इंडिया के अंदर जिंदा रखा हुआ है। लेकिन उसके बिल्कुल ये उल्टे साहब है, ये आते हैं और दुनिया भर की अजीबो गरीब लफ्ज इस्तेमाल कर लूं थोड़ा सा गैर पार्लिमानी बंगियां मार के चले जाते हैं। और आई थिंक कि इस वक्त इंडिया का जो हाल हो गया, यकीन माने पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे ऐसे वक्त थे जहां पे हमारे फॉरेन ऑफिस ने भी बहुत बॉल ड्रॉप किए, क्वालिटी हमारी डिक्लाइन होती थी, लेकिन कभी भी इस लेवल पे नहीं रहे जितना अभी इंडिया है। इस वक्त पता है कौन चला रहा है इंडिया की फॉरेन पॉलिसी? या तो एक्सपैट्रिएट चला रहे हैं या फिर अंबानी इस टाइप के लोग चला रहे हैं। उसकी वजह है कि बाकियों की तो शक्ल देखने को तैयार नहीं हो रहे इस वक्त। तो फ्रांस की डीलें कैसे होंगी अगर इनकी? एग्जैक्टली, तो पैसा लगाओ और फिर अमेरिका, बरतानिया, दीगर ममालिक में इन्फ्लुएंस करो, वरना वो कहते हैं हम तुम्हारी बात नहीं सुनते। बिल्कुल। तो इस वक्त इस हैबतनाक सिचुएशन में इंडिया, आपको पता नहीं चलेगा लेकिन इंडिया अपना नुकसान किए जा रहा है। एक तो बिल्डअप हमेशा इकोनॉमिकली कॉस्टली होता है, दूसरा जब आपने पाबंदियां लगाई हुई हैं लोगों के जज्बात भी सख्त मजरूह होते हैं, और उसके बाद गमो गुस्सा बढ़ता है और आपके जो लॉकडाउन है उसको अंडर कट करता है। बिल्कुल ठीक, लॉकडाउन में बात करेंगे। बताया जा रहा है कि एक और कॉलर अभी ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम, कौन कहां से बात कर रहा है जी? जी अब्दुल सबूर सुमरो शिकारपुर से बात कर रहा हूँ। जी हमारे कॉलर जी, आप बहुत शुक्रिया, आपने कॉल किया, फरमाइए। सर कल ये रिसर्च करनी थी, कश्मीरी अभी जो स्टार्ट कर ले और ये गोरिल्ला वार की तरफ जाए, और जो उनके जो कश्मीरी बाहर की यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं वो गोरिल्ला वार के जदीद जो तरीके हैं वो इस्तेमाल करें, और इंडिया मुकम्मल तौर पे वर्ल्ड लेवल पे बाइकाट करें उनकी प्रोजेक्ट का। थैंक यू सर। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब सुमरो साहब। मेरे ख्याल में हमारे कश्मीरी जो एक्सपैट्रिएट्स की आप बात कर रहे थे, ये जो बाहर पढ़ रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जी जो कश्मीरी हैं जिनको दबाया जा रहा है, जिन पे जुल्म सितम भारत की तरफ से किया जा रहा है, वो गोरिल्ला वारफेयर जो है उसकी टैक्टिक्स इस्तेमाल करें। तो कश्मीरी जिस प्रोसेस से गुजर रहे हैं उनको हमें ये बताने की जरूरत नहीं कि उनको कौन सा वारफेयर इस्तेमाल करना है, जिसने अपनी सर्वाइवल करनी है, अपनी माँ यानी जमीन को महफूज रखना है, इस गासिब से, भारत से, इसकी फौज से महफूज रखना है। तो फिर जब आप किसी को दीवार के साथ लगाएंगे तो आप ये कहेंगे वो मुक्का ना मारे या अपने दिफा में कुछ ना करे, ये तो नहीं है। वैसे बड़ा मजेदार बात है। देखें इस वक्त जो है ना इंडिया ने केबलें बंद की हुई, इंटरनेट बंद किया हुआ है, सोशल मीडिया वगैरह वैसे लैंडलाइन बंद है, लेकिन ऐसे में टेरिस्ट्रियल जो वो होते हैं ना ट्रांसमिशन वो चलती है, और मुजफ्फराबाद और हमारे उसकी वजह से हमारी ट्रांसमिशन जाता है। अपना कम्युनिकेशन, अपना मैसेजिंग खत्म किया हुआ है, हमें हमारा मैसेज ठीक है ना। तो जरा सोचे, हमने टिकट आउट कर दिया उनकी कम अक्ली देखे सही कि यार कम अज कम जो है ना कुछ थोड़ा सा अगले बंदे को पता है क्या होता है, प्रेशर कुकर, अगर वो उसके ऊपर से आप वो ना उतारे ना, वो क्या होता है, वेट ना हटाए तो फट जाता है। तो इस वक्त इतने अहमक है कि इनको पता नहीं चल रहा है कि ये जिस तरह से दबा रहे हैं उसके बाद सिर्फ यही नहीं फटेंगे। मैं आपको बता रहा हूं कि जो इंडिया के अंदर इनका एम्बिशन नजर आता है, मैं मुझे यकीन से कहता हूं इन्होंने पता है किस किस को खत्म किया।
انہوں نے انڈیا کی ساری اپوزیشن کو ختم کیا ہے، انہوں نے انڈیا کی فوج کا جتنا بھی انپٹ تھی اس کو ختم کر دیا ہے، انہوں نے ان کی جو فارن آفس تھا اس کی انپٹ کو ختم کر دیا ہے، آر ایس ایس کو انہوں نے اپنے نیچے لگا لیا، مودی جی نے، اتنا امپیکٹ ہو گیا۔ اور اس کے بعد آپ سوچتے ہیں کہ یہ بندہ ٹیلی ویژن ختم ہو گیا، سارا مودی نام ہے۔ اچھا آپ سوچتے ہیں کہ یہ بندہ آپ کی جو ہے اسمبلی کو یا فیڈرلزم کو یا کسی بھی ریاست کے اندر حکومتوں کو رہنے دے گا؟ رہنے دے، بالکل صحیح۔ کالر نے ہمیں جوائن کیا جی، سعودیہ سے بتایا جا رہا ہے، بات کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم جی، کون کہاں سے بات کر رہا ہے؟ آپ کو عید مبارک بھی کہیں گے اور بات بھی کیجیے گا، تعارف کروائیے گا۔ جی آواز آ رہی ہے؟ السلام علیکم جی، کون صاحب کہاں سے؟ وعلیکم السلام، فرمائیے کیا کہیں گے؟ جی بھائی حکم کیجیے۔ اللہ ان کو سلامت رکھے، انہوں نے بہت محنت کی ہے اور یہ سارے نواز کی کمائی کی ہوئی ہے، سارے سامنے میں آج نے رکھا ہے اور آج رو رہے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ 2 دن پہلے جو اسمبلی میں ان کو اتنی شرم نہیں آئی ہے کہ جو جناب صاحب وہ تقریر کر رہے تھے۔ بالکل صحیح۔ قدوس صاحب بہت بہت شکریہ، کچھ ڈسٹارشن بھی ہے، آپ کال کر رہے ہیں سعودی عرب سے، بہت شکریہ جی۔ آپ بھی کال کر سکتے ہیں 92126439 921264 اور آج مساجد میں یقیناً آپ کو بھی اتفاق ہوا ہوگا نماز پڑھنے کا، نماز عید کے اجتماعات میں مجھے بھی اتفاق ہوا وہاں جانے کا۔ کشمیر کے لیے جو جتنے بھی دعائیں یقیناً کشمیر کے حوالے سے تھیں، کشمیر میں جو شہادتیں ہو رہی ہیں ان کے حوالے سے تھیں، اس کاز کو حتمی نتیجے تک پہنچنے کے حوالے سے تھیں، وہاں پہ جو خطیب حضرات تھے ان کی بڑی اچھی کنٹریبیوشن مجھے لگی کہ ممبر کا استعمال کتنا اچھا ہو سکتا ہے، کہ وہ بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ ہماری عید اس وقت ہوگی جب کشمیر آزاد ہو جائے گا۔ تو اس لیے ہمیں پاکستانیوں کو چاہیے کہ ان کے ساتھ بھرپور طور پہ، یعنی اگر آپ دیکھیں تو یہ مسجد کا بڑا ایک کردار ہوتا ہے، ممبر کا بڑا ایک کردار ہوتا ہے، اس پر کھڑے ہو کر اگر اس طرح کی بات، انہوں نے پھر ہیومن رائٹس وائلیشنز کی بھی بات کی، باقی بات کی، تو ہمارے جو خطبہ حضرات ہیں ان کا ایک بڑا رول ہے وہ جو ادا کر سکتے ہیں، جو آج مجھے ادا ہوتے نظر آیا، اور لوگوں کا انٹرسٹ بھی نہیں تھا کہ پن ڈراپ سائلنس تھی۔ کرن ویسے مسجد میں تو کرن وی آر باؤنڈ ٹو ریمین سائلنٹ، لیکن کسی قسم کا شور نہیں تھا، صرف وہ کشمیر کی سچویشن کے بارے میں سننا چاہتے تھے لوگ، اور یقیناً اس وقت یہی وجہ ہے کہ ہم تمام مصروفیات چھوڑ کے، میں بھی اور فاروق صاحب بھی اپنی تمام نجی مصروفیات چھوڑ کے، سب کچھ چھوڑ کے یہاں بیٹھے ہیں، اور ہمارے ساتھ ہماری پوری ٹیم موجود ہے جو کہ اس اسکرین کو آپ تک پہنچانے کے لیے ہوتی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ ہم ان بھائیوں کا درد آپ تک پہنچا سکیں، ان کی تکلیف آپ کو پہنچا سکیں، تاکہ آپ کو محسوس ہو سکے اور اس مسئلے کو آگے لے کے جا سکیں۔ بالکل صحیح ہے۔ آج کے دن ہمارے جو علماء ہیں، جو خطیب جو ہیں صاحبان ہیں، خطیب صاحبان ہیں، انہوں نے اپنی طرف سے بڑی باتیں کلیئر کی، لیکن ایشو یہ ہے کہ آپ کو اب عوام کو بتانا ہے۔ ہمارے میڈیا کی عادت ہے کہ یا تو وہ بالکل سو جاتا ہے یا پھر وہ کہتا ہے ابھی کچھ کرو، ابھی کچھ کرو، اور سر کھا جاتا وارلائک کریٹ کرنا۔ دس از دی پوائنٹ دیٹ یو ہیو ٹو میک۔ یو لیو ان اے اسٹیٹ۔ انڈیا کے اندر لوگوں نے اندھے ہو کر، بہرے ہو کے، گونگے ہو کے اپنی ریاست کو اپنے ضمیر بیچ دیے۔ یہاں پہ اپنی ریاست کو کچھ نہیں بیچنا۔ ٹھیک ہے، ہم سارے کے سارے ایک ہی جیسے لوگ ہیں، ریاست سے محبت بھی کرتے ہیں، چون چاں بھی کرتے ہیں۔ اچھا فاروق صاحب، ہم گلیڈ کہ سعودی عرب سے ایک اور دوسری کال بھی ہمیں آئی ہے، ان سے بات کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم جی، کون کہاں سے بات کر رہا ہے؟ تعارف کروائیے گی جلدی سے۔ اوکے جی، کیپ ٹرائنگ 9212643444، اور آپ کشمیر کے موضوع پہ بات کر رہے ہیں۔ اچھا، جو ہمارے خطیب حضرات ہیں جی جی، اور ہمارے جو ٹیلی ویژن پہ بیٹھے ہوئے بلی پلپٹ سے جو لوگ بات کرتے ہیں، یہاں پہ بھی ایک پلپٹ ہے نا، ہم لوگ بھی کہیں پہ بیٹھے ہوئے بات کریں، ممبر ٹائپ کی ایک کام ہے، تو ہر بندے کو یہ بتانا ہے کہ اپنی ریاست کی پشتی بانی کریں، سپورٹ یا ریاست،
because Riyasat eventually is going to know what to do. It has the resources, it has the understanding, and it will do what is right. بالکل ٹھیک. اگر ہم اپنے فارن پالیسیاں خود نہ چلانا شروع کر دیں اور میرا 5 فٹ کا قد ہوگا تو میں نے اپنی 5 فٹ کی جو فارن پالیسی ہے وہ چلا دی. ریاست کو سپورٹ کریں اور کشمیریوں کو سپورٹ کریں. اگر یہ کیا تو پھر جو ہے نا معاملات بہت اچھے. اور دوسرا بڑا امپورٹنٹ ہے جی، آپ سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں، کچھ بھی استعمال کرتے ہیں، حکومت بھی اس بات پہ پرعزم ہے کہ ہم نے ہیومن رائٹس کا جو معاملہ ہے سب سے زیادہ یہ اٹھانا ہے کہ جو دنیا کے مہذب جو کنٹریز ہیں جو اپنے آپ کو یقیناً ہم اس لیے کہتے ہیں کہ سو کالڈ اس لیے کہتے ہیں کہ جب وہ تخصیص برتتے ہیں فاروق صاحب اس معاملے میں کہ جب وہ مسلمانوں کا معاملہ آتا ہے تو وہ آنکھیں بند کر کے آنکھیں میچ لیتے ہیں، اور جب کسی اور دنیا کی بات آتی ہے یعنی ادر دین مسلم ورلڈ بات آتی ہے تو وہاں پہ ہیومن رائٹس والا معاملہ جگا کے تو وہاں تباہی پھیر دیتے ہیں. مغرب کی بات کریں جی، مغرب کی بات کر لیں، یونائٹڈ نیشنز کے حوالے سے بات کر لیں، باقی معاملات کو دیکھ لیں. اب اس تخصیص کو ختم کر لیں، ڈسکریمنیشن کو ختم کر لیں اور یہ دیکھیں کہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن جہاں کہیں بھی ہو، ہم بینگ مسلم کہتے ہیں کہ کہیں بھی کسی مذہب کے ساتھ ہو، اور اس کے لیے پوری دنیا کو ایک آواز ہونا چاہیے. خاص طور پہ وہ طاقت کے ایوان جن کی دنیا میں سے ہے ان کو آگے آنا چاہیے، اور ہیومن رائٹس کا مسئلہ ہم جتنا اٹھا سکیں گے ہمیں اٹھانا چاہیے. یہ وجہ ہے کہ وفود بھی اسی لیے جا رہے ہیں تاکہ ہیومن رائٹس کا معاملہ اٹھایا جائے کہ یہ صرف کوئی پلاٹ نہیں ہے جس کا ڈیل ہو رہی ہے یا جو مہاراجا ہری سنگھ جو ہے وہ پلاٹ دے کے چلا گیا، بلکہ انسان یہ ایسا پلاٹ بھی نہیں ہے جہاں پہ ناجائز قبضہ ہے اور آپ نے لوگوں کو ایوکٹ کرا کے لوگوں کو بٹھانا ہے. دیکھیں میں بڑی سمپل بات کروں گا. آپ نے ابھی کہا نا کہ مسلمانوں کے ساتھ تخصیص برسی جاتی ہے. ایک معاملہ جو میں نے سیکھا ہے اور ایک ملک سے سیکھا ہے وہ ہے ایران. ایران کی اوپر پابندیاں لگنے کی جب بات تھی تو میں نے دیکھا کہ امریکہ کے اندر ایک اچھی خاصی لابی بنی ہوئی ہے جو ایران کے لیے لڑ رہی ہے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ اپنے پتے سے کھیلیں اور اگر آپ اس کلچر کو سمجھیں تو ایون ایران جس کے بارے میں یہ ہے کہ FATF میں وہ بلیک لسٹڈ ہے اس کی بات بھی سنی جائے گی. ٹھیک ہے، اٹ از امپورٹنٹ. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم ساری چیزیں کرتے ہیں امہ کی، اور آج کے دن بڑی اچھی بات کی گئی ہے کہ امہ کے بہت سارے بڑے بڑے جو ہے نا وہ اپنے اپنے انٹرسٹ کے ساتھ چل رہے ہیں. تو ہمیں اپنے ملک کی نیشنل انٹرسٹ کو لے کے چلنا ہے اور آگے بڑھانا ہے. رائٹ، اس کے لیے وی ہیو ٹو بی ویری کلیئر. یو آر پاکستانی، اور ایز اے پاکستانی، ایز اے سپورٹر آف کشمیر، you have to actually keep on pushing the agenda everywhere. اگر آپ یہ کر لیتے ہیں تو آپ کامیابی. بالکل ٹھیک ہے جی. اپنی کیپیسٹی میں ہم نے ہر وہ کام کرنا ہے جہاں تک ہماری آواز انٹرنیشنل لیول تک پہنچ سکے. اور کچھ دیر پہلے فاروق صاحب نے ضمیر کی بات کی تھی، تو انڈین ضمیر کی تو حالت یہ ہے کہ وہ وینٹیلیٹر پہ ہے، تو آئی وڈ سے کہ وہ ICU میں اور آخری سانسیں لے رہا ہے. اس کے ساتھ ہی جی کیپٹل ویو سے یاسر رحمان، فاروق الطافی، کیپٹل ویو کی پروڈکشن ٹیم کے ہم آپ سے چاہتے ہیں اجازت. نیوز کا، ٹرانسمیشنز کا، اسپیشل پروگرامز کا یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا. ہمارے ساتھ رہے گا. تھینک یو.